औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इनआम सूरह नंबर 6 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 20 आयात 165। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई। फिर भी काफिर दूसरों को अपने रब के साथ बराबरी देते हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर एक मुद्दत ठहरा दी और मुद्दत उसके यहाँ मुकर्रर है, फिर भी तुम शक करते हो। और वही आसमानों और ज़मीन में अल्लाह है। वो तुम्हारी छुपी और तुम्हारी खुली बातों को जानता है और जानता है जो तुम कमाते हो। मगर उनके रब के निशानों में से जो निशान भी उनके पास आता है, इससे वो किनारा कर जाते हैं। चुनाचा उन्होंने हक को जब वो उनके पास आ गया है झुटला दिया है। मगर इन्हें इसकी खबरें जिसकी वो हंसी उड़ाया करते हैं जल्दी ही आ जाएंगी। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि हमने उनसे पहले कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर दिया जिन्हें हमने ज़मीन में खूब जमाया था, जैसा कि तुम्हें नहीं जमाया, और जिन में मूसलाधार बारिशें बरसाई थी और जिनके नीचे दरिया बहा दिए थे। फिर इनके गुनाहों के सबब हमने इन्हें हलाक कर दिया और उनके बाद एक दूसरी कौम उठा दी। अगर हम तुझ पर कागज़ पर लिखा नाजिल करते, फिर वो इसे अपने हाथों से छू लेते, तो भी काफिर कहते ये तो महज खुला जादू है। और वो कहते हैं इस पर फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया। लेकिन अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो मामले का फैसला ही हो जाता और फिर इन्हें मोहलत भी न मिलती। और अगर हम इसे फरिश्ता बनाते तो भी इसे आदमी ही बनाते और इन पर वो शुबह डाल देते जो शुबह वो अब करते हैं। और तुझसे पहले भी रसूलों की हंसी उड़ाई गई, मगर जो लोग इन पर तंज करते थे इन्हें उसी चीज़ ने आ घेरा जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। कि ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। कि आसमानों और ज़मीन में कुछ है किसका है? कि अल्लाह का है। इसने अपने ऊपर रहम करना लाजिम कर रखा है। वो तुम्हें रोज़े क़यामत को, जिसमें कोई शक नहीं, ज़रूर जमा करेगा। पर वो लोग जो अपना नुकसान करते हैं नहीं मानेंगे। और जो भी रात और दिन में बसता है उसका है, और वो सुनने वाला जानने वाला है। कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी को रफ़ीक बनाऊं, वो जो आसमानों और ज़मीन को वजूद में लाने वाला है और जो खिलाता है मगर उसे खिलाया नहीं जाता। कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं पहला फर्माबरदार बनूं, और ये कि मुशरिकों में हरगिज़ ना होना। कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक भारी दिन के अजाब से डरता हूं। उस दिन जिससे वो हटा दिया गया उस पर उसने रहम किया, और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो इसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुँचाए तो वो हर बात पर कादिर है, और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना और बाखबर है। कि कौन सी शे गवाही में सबसे बढ़कर है? कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ वही किया गया है ताकि मैं तुम्हें और जिस तक ये पहुँचे उसके ज़रिए से ख़बरदार करूँ। क्या तुम वाकई गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं? कह मैं गवाही नहीं देता। कह वो सिर्फ अकेला खुदा है, और मैं उनसे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो ला ताल्लुक हूँ। वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी उसे उस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, मगर वो लोग जो अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं नहीं मानेंगे। और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह के बारे में झूठ घड़ा या उसकी आयतों को झुटलाया? बेशक जालिम फलाह नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिन पर तुम दावा रखते थे? तब उनका अज़र सिर्फ ये होगा कि वो कहेंगे हमें अल्लाह अपने रब की कसम हम मुशरिक नहीं थे। देख उन्होंने किस तरह अपने बारे में झूठ बोला, और जो कुछ वो घड़ते थे इनसे खो गया। और इनमें बाज़ तेरे तरफ कान लगाते हैं, मगर हमने इनके दिलों पर पर्दे और इनके कानों में बोझ डाल दिए हैं कि इसे समझ ना सकें। और अगर वो सब निशानियां भी देख लें तो भी इन्हें नहीं मानेंगे। यहाँ तक है कि जब वो तेरे पास आते हैं तो तुझसे झगड़ा करते हैं। काफिर कहते हैं ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं, और वो उससे रोकते हैं और खुद दूर रहते हैं, मगर वो सिर्फ अपने आप को हलाक कर रहे हैं और समझते नहीं। और काश तू देखी कि जब इन्हें आग के पास ठहराया जाएगा तो वो कहेंगे हम पर अफसोस, हमें वापस भेजा जाए और हम अपने रब की आयतों को ना झुटलाएं और मोमिनों में हो जाएं। नहीं,
بلکہ جو کچھ وہ پہلے چھپاتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو بھی وہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا جاتا تھا، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے جو کچھ ہے، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان کاش تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے سامنے ٹھہرائے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ برحق نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں ضرور، ہمارے رب کی قسم۔ وہ کہے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو کہ تم انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ یقیناً نقصان میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہم پر افسوس اس پر جو کوتاہی ہم نے اس میں کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سنو کیا برا بوجھ وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور پچھلا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو خوف خدا کرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھو گے نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں اے رسول وہ تجھے رنج پہنچاتی ہیں، مگر وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر اس پر کہ انہیں جھٹلایا گیا اور دکھ دیا گیا انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور رسولوں کی کچھ خبریں تجھ تک آ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کا کنارہ کر جانا تجھ پر بھاری ہے تو اگر تو زمین میں سرنگ یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر سکے پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئے، لیکن اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تو نادانوں میں نہ ہو۔ صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دے اللہ اس پر قادر ہے کہ نشانی اتارے، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اور زمین میں کوئی جانور نہیں، نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں پر اڑتا ہے، مگر وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ مگر جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے پڑے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کیا تم نے غور کیا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر وہ گھڑی آ پہنچے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ نہیں، اسی کو تم پکارو گے، پھر اس نے چاہا تو جس بات کے لیے تم اسے پکارو گے اسے دور کر دے گا، اور جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو بھول جاؤ گے۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے اور امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیفوں میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہماری سختی آئی تو وہ گڑ گڑاتے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے انہیں ان کے عمل خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ پھر جب وہ اس بات کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر جو انہیں ملا خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر لو وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا آقا ہے۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو تمہیں وہ دے گا؟ دیکھ ہم کیسے طرح طرح سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ کترا جاتے ہیں۔ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو تو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، نہ وہ غم کھاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں ان پر ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب آ جاتا ہے۔ اے رسول کہہ دے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرو گے؟ اور تو اس وحی کے ساتھ ان لوگوں کو خبردار کر جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے پاس جس کے سوا ان کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جمع کیا جائے گا، شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ بھگا جو اپنے رب کو اس کی ذات کی چاہت میں صبح و شام پکارتے ہیں، تجھ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ تیرے حساب کی کوئی ذمہ داری ان پر ہے کہ تو انہیں بھگا دے اور ظالموں میں ہو جائے۔ اور اس طرح ہم لوگوں کو
ایک دوسرے سے آزمایا کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کیا ہمارے درمیان یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو بخوبی نہیں جانتا؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، یعنی یہ کہ تم میں اگر کوئی نادانی سے کوئی برا کام کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یوں ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ واضح ہو جائے کہ مجھے ان لوگوں کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا تاکہ اس حالت میں بھٹک جاؤں اور ان میں نہیں رہوں گا جو راہ راست پر ہیں، کہ میں اپنے رب کی واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں جو تم جلدی مانگتے ہو، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کہ اگر وہ چیز جو تم جلدی مانگتے ہو میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اسی کے پاس پوشیدہ چیزوں کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر یا خشک شے ہے مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے، اور وہی تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کام تم دن کو کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہوگی، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کام تم کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تمہارے اوپر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو اسے ہمارے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اپنے سچے آقا اللہ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سنو، حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے، کہ کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے بچا لاتا ہے جسے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو؟ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے، کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، کہ وہ اس بات پر قادر ہے تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہ گروہ بنا کر ٹکرا دے اور ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھیں، مگر تیری قوم نے اسے جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دے میں تمہارا اجارہ دار نہیں، ہر خبر کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے اور تم جلدی جان لو گے۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں پر بحثیں کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر لے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، اور ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ایسوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں سوائے یاد دہانی کرانے کے، کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتا رہے تاکہ کوئی جان اس کے سبب جو اس نے کمایا پکڑی نہ جائے، جب اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہ ہوگا نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر طرح کا معاوضہ بھی دے گا تو اس سے لیا نہ جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کے بدلے پکڑے گئے ہیں، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اسے پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیتا ہے اور نہ ہمیں نقصان دیتا ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھا دی ہے الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطان نے پھسلا کر زمین میں حیران چھوڑ دیا ہو، اگرچہ اس کے ساتھی بھی ہیں جو اسے راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ، کہ اللہ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے رب کے فرما بردار بنیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، وہی ہے جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گا، اس کا قول حق ہے، اور حکومت جس دن سور پھونکا جائے گا اسی کی ہوگی، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا
کیا تو مورتیوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظم و نسق دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک بڑا ستارہ دیکھا۔ وہ کہنے لگا، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگا، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو بولا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو بولا، اے میری قوم، میں ان سے جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو الگ ہوتا ہوں۔ میں یکسو ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب کا علم ہر شے پر حاوی ہے، تو کیا تم نصیحت نہ لوگے؟ اور میں ان سے کیسے ڈروں جنہیں تم اس کا شریک کرتے ہو؟ جب تم نہیں ڈرتے، تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا لیا جن کی کوئی سند اس نے تم پر نہیں اتاری۔ پھر دو گروہوں میں سے کون سا امن کا زیادہ حقدار ہے، اگر تمہیں علم ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اور یہ تھی ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، اور ہم جس کے چاہتے ہیں رتبے بلند کر دیتے ہیں۔ میرا رب حکمت والا، علم والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ سب کی ہم نے رہنمائی کی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کی رہنمائی کی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کی بھی۔ اور نیکوکاروں کو ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کی بھی، سب نیکوکار تھے۔ اور اسماعیل، یسی، یونس اور لوط کی بھی، سب کو ہم نے جہان والوں پر برتری دی۔ اور ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کی بھی، اور ہم نے انہیں برگزیدہ کیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی رہنمائی ہے جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے تھے ان سے اکارت چلا جاتا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت دی۔ اب اگر یہ لوگ مکہ والے اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اسے ان لوگوں کے دینہ والے سپر کر دیا جو اس کے منکر نہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی اللہ نے رہنمائی کی، سو تو ان کی رہنمائی پر چلا چل۔ کہہ، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو جہان والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسی قدر پہچاننا اس کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی، کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کے طور پر لایا تھا، جسے تم ورق کر کے ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو چھپا جاتے ہو؟ اور تمہیں وہ سکھایا گیا تھا جو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، کہ اللہ نے پھر انہیں ان کی بحث میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے برکت والی اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو سامنے موجود ہے، اس لیے ہے تاکہ تو بستیوں کی ماں مکہ کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں خبردار کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا یا کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا؟ اور جس نے کہا میں بھی ویسا ہی نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، مگر کاش تو دیکھے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اپنی جانیں باہر نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہارے ملک میں دیا تھا اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں خدا کے شریک ہیں۔ تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا ہے، اور جو دعویٰ تم کرتے تھے تم سے کھو گیا ہے۔ بے شک اللہ ہی
بیج اور گدلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ۔ پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ اس غالب اور علم والے کی ٹھہرائی ہوئی بات یہی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں نشان کھول کر بیان کر دیے ہیں، اور اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ ہم نے سوچنے والے لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی شے نکالی، پھر اس سے سبزہ نکالا جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے سے نیچے جھکے ہوئے گچھے، اور انگوروں، زیتون اور انار کے باغ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور الگ الگ۔ اس کے پھل کو جب وہ لگتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ مگر لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تراش رکھے ہیں۔ وہ پاک ہے اور اس سے بلند جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کا کوئی ساتھی عورت ہی نہیں؟ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، بس اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی مگر وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ گئے ہیں، اب جو دیکھتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہیں، اور جو اندھا رہا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تمہارا کچھ نگبان نہیں۔ اور یوں ہم آیتوں کو طرح طرح سے لاتے ہیں تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم ان پر جو علم رکھتے ہیں واضح کر دیں۔ تو اس کی جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے پیروی کر، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، مگر ہم نے تجھے ان پر نگبان نہیں بنایا، اور نہ تو ان کا ذمہ دار ہے۔ مگر ان لوگوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں گالی نہ دو، ورنہ وہ بھی مقابلے میں آ کر بے علمی میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کی واپسی ہوگی، اور وہ انہیں بتائے گا جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ بڑے زور سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تم لوگوں کو کیا سمجھ کہ جب وہ آ جائیں گی تو وہ بھی نہیں مانیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو اس طرح الٹ دیں گے جس طرح پہلی بار وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیں گے۔ اور اگرچہ ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز ہم ان کے سامنے اکٹھی کر دیتے، تو بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، سوائے اس کے کہ اللہ یوں چاہتا، لیکن ان میں اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن سرکش انسانوں اور جنوں کو بنا دیا ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈال دیتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو انہیں اور اسے جو کچھ وہ گھڑتے ہیں چھوڑ دے۔ اور وہ اس لیے بھی ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل جو آخرت کو نہیں مانتے اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ اسے پسند کر لیں، اور تاکہ وہ بھی وہی کمائیں جو وہ خود کماتے ہیں۔ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ثالث تلاش کروں؟ حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف کتاب تفصیل سے نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتری ہے، پس تو شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو۔ اور یاد رکھ تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف میں پوری ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلے گا تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو صرف وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ تیرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک رہا ہے، اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھا لو اگر تم اس کی آیتوں کو ماننے والے ہو، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اسے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ کھاؤ؟
جب اس نے تم پر کھول کر بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ تم اس کی طرف لاچار ہو جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر کسی علم کے اپنے من مانے خیالوں سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ بے شک تیرا رب ہی حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور گناہ میں جو ظاہر ہے اور جو اس میں چھپا ہے چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ اس کے مطابق جو وہ کماتے ہیں بدلہ پائیں گے۔ اور اسے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کہ بے شک یہ نافرمانی ہے۔ اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے روشنی بنائی جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی مانند ہے جو اندھیروں میں ہے جن سے وہ نکل نہیں سکتا، مگر اسی طرح کافروں کے لیے ان کے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑوں کو اس کا مجرم بنا دیا ہے تاکہ وہاں فریب کریں، مگر وہ اپنے ساتھ ہی فریب کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا نہ دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب رسالت کہاں رکھے۔ مجرموں کو ان کی فریب کاریوں کے بدلے اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب ملے گا۔ ہاں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے راہ دکھائے، اس کا سینہ فرمانبرداری اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان کو چڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے گندگی ڈال دیتا ہے، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں آیاتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کے عملوں کے سبب سلامتی کا گھر ہوگا اور وہی ان کا رفیق ہوگا۔ اور جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو ملا لیا تھا، اور انسانوں میں سے ان کے رفیق کہیں گے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور اپنی مدت جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی پوری کر لی۔ وہ کہے گا آگ تمہاری بستی ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کاموں کے سبب ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں۔ اے جنوں انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تمہیں ہماری آیتیں سناتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کا سامنا کرنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے جب وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں ہلاک نہیں کرتا، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں، اور تیرا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر بھی نہیں۔ اور تیرا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، اسی طرح جیسے اس نے تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے اٹھایا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کے رہے گی، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اے رسول، کہہ دے اے میری قوم، اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ اس گھر کا انجام کس کا ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، اور وہ کھیتوں اور مویشیوں میں جو اس نے پیدا کیے ہیں اللہ کا حصہ رکھتے ہیں، اور اپنے زعم میں کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ پھر جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے دین کو ان کے لیے الجھن بنا دیں، لیکن اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ سو تو انہیں اور جو باتیں وہ گھڑتے ہیں چھوڑ دے۔ اور وہ اپنے زوم میں کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیت منع ہیں، انہیں وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور بعض جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہونا حرام ہے، اور بعض جانوروں پر اللہ کا نام اس پر جھوٹ گھڑ کر نہیں لیتے۔ اللہ ان کے جھوٹ گھڑنے کے سبب انہیں ضرور بدلہ دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں جو ان چار پایوں کے پیٹوں میں ہیں خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے اس بیان کا بدلہ دے گا، وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اسے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر حرام کر لیتے ہیں، وہ بھٹک گئے ہیں اور راہ راست پر نہیں۔ اور اسی نے باغ پیدا کیے ہیں، وہ بھی جو ٹیٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجوروں کے درخت اور فصلیں جن کی پیداوار مختلف ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور جدا جدا، اس کا پھل کھاؤ جب وہ پھل دے، اور فصل کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، مگر حد سے نہ بڑھو۔
اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپائیوں میں بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں اور ذبح ہونے والے بھی۔ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ، مگر شیطانی قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 قسمیں ہیں، بھیڑ کی 2، بکری کی 2۔ کیا اس کے 2 نروں کو حرام کیا ہے، یا 2 مادہ کو، یا اس کو جو دونوں مادہ کے پیٹوں میں پڑا ہے؟ مجھے علم کی روح سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ کی 2 اور گائے کی 2، کہ اس نے 2 نروں کو حرام کیا ہے، یا 2 مادہ کو، یا اس کو جو دونوں مادہ کے پیٹوں میں پڑا ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دے؟ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ کہہ دے، اس میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز جو وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، وہ ناپاک ہے۔ غیر خدا کا نام پکار کر نافرمانی کی گئی ہو، پھر کوئی لاچار ہو جائے مگر باغی نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، تو تیرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ یا انتڑیوں پر لگی ہو یا ہڈیوں سے ملی ہو۔ یہ بدلہ ہم نے انہیں ان کی بغاوت کے سبب دیا، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو کہہ دے، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کی سختی مجرم لوگوں سے ہٹائی نہیں جاتی۔ مشرک کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کوئی شے حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سختی کا مزہ چکھا۔ کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم تو صرف وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہو، اور تم صرف اٹکلیں دوڑاتے ہو۔ کہ فیصلہ کن دلیل اللہ ہی کی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہ اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے واقعی اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہش پر نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابری دیتے ہیں۔ کہہ، آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، مگر اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے، اور وہ ظاہر ہوں یا چھپی، پاس نہ جاؤ۔ اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کی بنا پر۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر عمدہ طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول کو انصاف سے پورا کرو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ اس بات کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم میں خوف پیدا ہو۔ نیز ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی جو نیکوکاروں کے لیے مکمل حکم اور ہر شے کی وضاحت اور رہنمائی اور رحمت تھی، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے برکت والی ہے، سو اس کی پیروی کرو اور خوف خدا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتاری گئی تھی، اور ہم ان لوگوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، سو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور ان سے کتراتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے کترا جاتے ہیں ہم انہیں اس کترانے کا بدلہ برے عذاب سے دیں گے۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی تو کسی شخص کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی، اس کے ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ کہہ دے، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ اے رسول، تو کسی بات میں ان میں سے نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کرتے رہے۔ جو نیکی لایا اس کے لیے اس طرح کی 10 ہوں گی، اور جو برائی لایا اسے صرف اسی طرح کی جزا ملے گی، اور ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ کہہ دے، مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف راہ دکھا دیا ہے۔
جو ایک صحیح دین ہے، ابراہیم یکسو کا طریقہ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دے میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سارے جہان کے آقا اللہ کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ کہہ دے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی آقا تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا آقا ہے، اور ہر شخص جو کچھ بھی وہ کماتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہوگی، اور وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اسی نے تمہیں زمین کے فرما نرما بنایا ہے، اور ایک دوسرے پر تمہارے درجے بلند کیے ہیں، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔